लेकिन दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं डरबन में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि साउथ अफ्रीका में वैसे तो यहाँ पर एक शादी पे आए हैं जो कि फैमिली में है, लेकिन आप जब अपने दोस्तों से मिलते हैं, चाहने वालों से मिलते हैं, मोहब्बत और प्यार करने वालों से मिलते हैं, तो टॉपिक इस वक्त एक ही है, पाकिस्तान और भारत। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, हर गुजरते दिन के साथ दोनों तरफ से क्या बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग होगी, और क्या जंग होनी चाहिए, और क्या जंग किसी भी मसले का हल है। पाकिस्तान का बार बार एक ही बात कहना कि पहलगाम के वाक़े पर दुनिया के किसी भी ममालिक को इकट्ठा करे, उनसे तहकीकात करा ले या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में चला जाए। पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहना हिंदुस्तान के लिए कितने मसाइल पैदा कर रहा है। और क्या मोदी एक इलेक्शन के लिए इतनी बड़ी जंग इस खित्ते के अरबों लोगों के लिए, अरबों में इसलिए कह रहा हूँ कि खाली हिंदुस्तान की आबादी 1.5 अरब, पाकिस्तान की 24 करोड़, साथ में चाइना और बाकी दूसरे ममालिक मिलाएं तो ये अरबों में आबादी जाती है। मेरे साथ यहाँ पे ज़ाहिर है जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं, ये रहते यहाँ पर हैं, दिल इनके पाकिस्तान के सदा धड़कते हैं। ये सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्यारा वतन, वहाँ पर कौन सी ऐसी खबर है और क्या वहाँ पर सब अमन है, सुकून है। ये पहली फुर्सत में काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ बैठे थे, एक बड़ी ही मज़े की दावत थी जो कि बाबर भाई साहब और भट्टी साहब जो हैं और बाकी तमाम दोस्तों के साथ। उसके बाद वी लोग का टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना कि सबसे बात कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इस पूरी सिचुएशन पे क्या कहते हैं। हमारे साथ अली बाबर चौधरी साहब हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़ा इनका नाम है, माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन है और पाकिस्तान से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि हर पाकिस्तानी करता है, बल्कि ओवरसीज़ में रहने वाले हम लोग हमेशा दावा करते हैं कि हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो सबसे पहले बाबर भाई से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। जी वास्सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक है बाबर साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, ये जो आप लोगों ने जितना प्यार और मोहब्बत किया है ना, तो अब ये कैमरे के सामने मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बिलीव करें कि आप लोगों ने मकरूज़ कर लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, यू तो वेलकम सर। मुझे ज़रा ये बताइएगा बाबर भाई, ये जो मौजूदा सिचुएशन है, आप दियारे गैर में बैठे हैं, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके आबाओ जदाद पाकिस्तान, पाकिस्तान होमलैंड, ये सारी जो टेंशन है कि आज लगी, सुबह लगी, जंग लगी, आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं इस पे? ये भारत की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है? और अगर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि ठीक है जनाब, आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, तो भारत को तो इंक्वायरी करा लेनी चाहिए, अपनी पसंद के मुल्क लगा देने चाहिए इस पर। जी ये बात सही है कि हर रोज़ एक हमें नई टेंशन का सामना करता है कि जी हमारे रिलेटिव, हमारे सारी ख़ानदान तो पाकिस्तान में ही है, एक फैमिली यहाँ पे है। और इस माय ओपिनियन के जो जंग है सर, वो कोई हल नहीं है किसी भी कौम का, क्योंकि आजकल जो जंग है वो ना तो वो नॉर्मल जंग है, आजकल तो एटमी जंग है, और लॉट ऑफ जो है ना पता नहीं कितने सदियाँ लगेंगी या कितने ख़ानदान, कितनी नस्लें ख़राब हो जाएंगी इससे। तो हमारा तो ओवरसीज जो पाकिस्तान रहते हैं, वो जो इंडिया है या पाकिस्तान है, हम सब यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं, तो हमारे में तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, इन लोगों को बैठना चाहिए। अगर ये पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं सब कुछ, तो इज़ वेरी बैड, क्योंकि ये अगर अपने इलेक्शनों के लिए अब एक दो कौमों को लड़ा रहे हैं, और उधर भी मुसलमान इतने ज़्यादा है, और वो जो गैर मुस्लिम है वो हमारे इंसान मजलूमियत है जी। और जो इंसान है वो इंसान, हमारा तो दीन भी इस्लाम के लिए यही कह रहा है कि इंसान को पहले देखो आप। रब भी कहता है कि रब्बुल आलमीन है, इंसान सब बराबर हैं। एक जिसे कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल इंसानी है। कदर, और हम लाखों करोड़ों को हम अगर हम मारने की सोच रहे हैं या करने की सोच रही है, इज़ नो राइट। बिल्कुल ठीक है। आपके साथ हमारे दूसरे भाई बैठे हैं, अगर आप उनको माइक दे दें। ये जी इरफान भाई हैं। तो इरफान भाई से भी पूछते हैं। इरफान भाई को प्यार से, मोहब्बत से कहते भी फौजी भाई हैं। हाँ जी। तो इरफान भाई से पूछते हैं, इरफान भाई अब जरा ये बताएं कि जैसे कि बाबर भाई ने बताया कि जंग तो कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं है, जंग के बाद भी आपको टेबल पर बैठना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जनाब इस जो ये वाकया हुआ है इसकी इंक्वायरी करवा लें, तो हिंदुस्तान इंक्वायरी कराने वाली साइड पर क्यों नहीं आता आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो भारत है ना जी हमारी, तो उसके साथ ऑफर है कि वो बैठकर बात कर लें। जी। जंग इसका हल नहीं है। अगर जंग करेगा तबाही होगी, हमारी भी होगी, उनकी भी होगी। तो बेहतर यही है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम भी ओवरसीज़ हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं उधर,
وہ تو امن چاہتی ہیں, ہم بھی امن چاہتے ہیں. تو مودی کو تو ہمارا یہ پیغام ہے کہ وہ بیٹھ کر بات کر لے, سب سے اچھی بات ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خدا نہ کرے اگر وہ کبھی موقع آ جاتا ہے جنگ کا, تو یہ جنگ وہ اب چونڈے والی جنگ تو ہے نہیں ہے, سیال کو ٹینکوں والی جنگ تو ہے نہیں ہے. تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ لگنے کے بعد کسی کا کیا بچے گا؟ کیا دونوں کی طرف سے, ایک طرف سے بھی کوئی پٹاخہ چل گیا تو ایٹم بم چلے گا, مودی تباہ ہو جائے گا, بھارت تباہ ہو جائے گا, پاکستان کا اس میں نقصان ہوگا. تو اس سے بہتر ہے وہ چپ ہو جائے, بیٹھ کر بات کر لے, سب سے اچھی بات یہ. میرے خیال میں عرفان بھی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس میں جو حل ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کے ہم بات کر لیں. اور اگر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس سے اگر مودی صاحب کے الیکشن کو خطرہ ہے تو کوئی بات نہیں, ایک آدھا الیکشن اگر ہاں بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ جواد بھائی بھی ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. جواد بھائی یہ ذرا آپ یہ لے لیں, آپ ذرا, میں یہ لے لیتا ہوں. جواد بھائی آپ ذرا بتائیں, نوجوان ہیں اور مطلب کہ یوتھ ہیں اور کہندے نے ٹھیک ہے پھر آ جاؤ, پھر لڑ لو, پھر ویکھی جائے گی دودھ سوڈا کچہریاں تے لہو ویریاں دا. اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ابھی مطلب کہ ایک ابھی ہم بات کر رہے تھے, بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک عرفان بھائی کی بھی, جی عرفان بھائی کی بات سن رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے نا, ہمیشہ کوئی ایسا واقعہ آتا ہے تو پوری دنیا پاکستان پر نظریں اٹھاتی ہے, لیکن ابھی اس وقت دنیا جو ہے وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ ہر 2 4 5 سال کے بعد جو ڈرامہ ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس وقت اس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی غم و غصہ جو ہے وہ ظاہر ان کی طرف جائے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کوئی ایسی شرارت کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی جان. دوسری بات پرویز بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ ساؤتھ افریقہ میں آئے اور ماشاء اللہ ہماری ساؤتھ افریقہ یوتھ ونگ یا سنگ جنریشن جو ہے وہ سب اکٹھی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کی اتنی اوقات بھی ہے. اچھا جی, کہ ہمارے وہ پاکستان کو انگلی بھی اٹھا کر کچھ بات کر سکیں. تو شکر الحمدللہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ صرف ہم ایک ہمارا چھوٹا بچہ وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا دے تو ہماری ساری عوام اور ہندوستان والے وہیں پہ ہی ڈر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو ان کی اوقات بھی ہے. ایون ان کے اپنے سردار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ان کو آگے آنے ہی نہیں دیں گے. دوسری بات, ان کی جو آرمی آپ دیکھ لیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو کیا جنگ لڑیں گے؟ ان کی کیا اوقات؟ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. نہیں, بیٹھ کے بات کریں. اگر بات کرنی چاہے تو بیٹھ کے کر سکتے ہیں. پانی کا ایک معاہدہ ہے, اگر آپ کے نالج میں ہے, کہ سندھ طاس معاہدہ ہے, جس کے لیے ہمیں جو ورلڈ بینک ہے وہ ہمارا گارنٹیڈ ہے کہ جو 6 پانی کے دریا ہے, 3 پانی کے دریا جو ہے وہ ہماری طرف آتے ہیں اور جو 3 ہے وہ اس کا پانی ہندوستان استعمال کرتا ہے. اچانک ہندوستان نے کہہ دیا کہ ہم پانی کا معاہدہ مطلب کہ وہ کینسل کر رہے ہیں اور پانی نہیں دیں گے. کیا یہ خود ہندوستان ایسے کر سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ نہیں کر سکتا, نیور ایور. اور دوسری بات, ابھی ہم آپ آئی تھنک باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک لیڈی تھی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پانی ہے جی ٹھیک ہے. تو وہ کہتے چائے, یہ بے وقوفوں والی باتیں کہ صرف چائے جو ہے پانی سے بنے گی. ابھی میں نے آپ کو دکھایا چائے کیسے بنتی ہے, ایل او سی والی بات میں. ان کے نہیں ہے اتنے اوقات کہ ہم لوگوں سے کچھ ایسا اگر کرنا ہے تو بیٹھ کے, اس کا مسئلہ جنگ نہیں ہے, بیٹھ کے آپ بات کریں. اگر کرنا ہے ٹیبل ٹاک کریں, نہیں کرنا چاہتے تو ویلکم, صبح کے آتے شام آئے. ہاں جی, ابھی آ جائیں, وی آر آل ریڈی. پاکستان تو دیکھیں, پاکستان تو یہاں پہ آپ دیکھیں سب کی ایک تو سب کی متفقہ بات, جو اوورسیز میں پاکستانی بیٹھے ہیں دوست, ان کا کہنا یہ ہے کہ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہیں, اویس بھائی بھی ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. یہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کی جو جڑیں ہیں وہ پاکستان سے ہیں. تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اویس بھائی آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ظاہر ہے ساؤتھ افریقہ میں رہے اور ماشاءاللہ آپ نوجوان بھی ہیں, اسپورٹس مین بھی ہیں, ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, ایک دن آپ مسٹر ساؤتھ افریقہ بنے جتنی آپ محنت کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا یہ جنگ کسی مسئلے کا حل ہے, اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا اور بنگلہ دیش بھی تو کچھ مسائل آ سکتے ہیں نا؟ جی السلام علیکم سب سے پہلے. لیکن جیسے ہر ایک نے بولا جنگ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. اب ہمارے پاس سب سے بڑی جو ایگزامپل ہے, لک ایٹ پیلسٹائن, کیا ہوا ادھر جنگ چھوٹی سے کتنے سالوں سے جو ختم ہی نہیں ہو پا رہی. سب سے بڑا ہمارا لاس وہ ہوا مسلمانوں کے, اب دیکھا جائے. اور ہر مسئلے کا حل جیسے سب بول رہے ہیں جنگ نہیں ہے, اور یہ بہت چھوٹا سا میٹر تھا
جو انہوں نے ہائی لائٹ کر کے ہم پاکستان پہ بلیم کیا اور جو بنتا نہیں تھا, بیکاز دے ہیو نو پروف کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے یہ کہ نہیں ہوا, اس کا کوئی پروف ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے. تو اٹس ٹوٹلی رانگ. یو کانٹ جسٹ بلیم اینی کنٹری وداؤٹ اینی پروف دیٹ ہی ہیو ڈن اٹ. تو کوئی پروف بھی نہیں تھا. تو اگر اوورسلی مسلم کنٹری جیسے بنگلہ دیش آپ نے پوچھا, اگر دے کم ٹو پاکستان سائڈ دیٹس اے گڈ تھنگ. لیکن ہر بندہ, آپ کو پتہ ہے انڈیا از اے ویری بگ کنٹری آلسو, ان کی اپنے بھی سپورٹر ہیں, اور جیسے بٹ لیٹس سی, کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے, بالکل ٹھیک ہے. جو پولیٹکس رہے گی وہ وی ڈونٹ نو. ہمیں پاکستان اور ہندوستان کے سیاستدانوں کو اپنے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے, ان کی بھلائی کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور مسائل کم کرنے چاہیے, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو یا وہ کوئی دوسرا مسئلہ ہو. ہمارے ساتھ ایک دوسرے جو بھائی بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں, خبریں دیکھ رہے ہیں, آپ یہاں پر ہیں, آپ کا گھر بار ڈیفینیٹ ماں باپ پاکستان میں ہے, روٹ پاکستان میں ہے. کیا لگتا ہے کہ کوئی یہ خالی گدر بھپکیاں ہی ہیں, میڈیا وار ہے, یا پھر خدا نہ کرے کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم. السلام. جی جیسا کہ ہمارا اوپینین یہی ہے ہم سب کا, جو ہم اوورسیز پاکستان رہتے ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں امن پیس پیدا رہے اور بالکل ایسے ہی ہم چلتے رہیں. لیکن اگر بھارت چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہے یا کچھ ایسا ہے, پہلے تو جو مسئلہ ہے تو وہ ہم سے ٹیبل کانفرنس پہ آئے. اگر ٹیبل کانفرنس پہ وہ نہیں آنا چاہتا اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جنگ رہے, تو پھر ہم کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے. ہماری عوام, ہماری آرمی, ہماری حکومت, ہم ہر حال میں اپنے پاکستان کمیونٹی کا ساتھ دیں گے اور ہم ہر حال میں ان کے آگے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. جٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جٹ صاحب سے پوچھ لیتا ہے, جٹ صاحب کی کہندے ہو جے ویلا آ گیا تے پھر اللہ کرے ویلا نہ ہی آوے تے جی سب تو پہلے السلام علیکم, تھینک یو سو مچ سی سانو ٹائم دیتا ہے. اگر ایسا کوئی ٹائم آیا تو کوئی ٹینشن نہیں, اسی کہاں گے مودی نو پلیز آؤ, اسی تہاڈا ویٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستانی قوم زندہ دل ہے. پہلا تو اسی چھیڑاں گے نہیں, اگر وہ سانو چھیڑے گا تو پھر انہوں مزہ آئے گا کہ میں پاکستان کے نال کوئی گل کیتی ہے. تو دوسری گل, جنگ کسی چیز کا حل نہیں, پر انڈیا کدی بھی نہیں سمجھے کہ پاکستانی قوم کمزور ہے, پاکستانی قوم ڈر رہی ہے. نہ پاکستان کل ڈرے ہے, نہ پاکستان اج ڈرے گا. وی آر ریڈی. تو انڈیا کا شوق پورا کرنے واسطے اسی آپ ہی بڑے ہیں. اچھا دیکھیں جی, اس میں ایک چیز جو میں اب تک جو ہماری بات ہوئی ہے, ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی ہیں جی, ان سے بھی بات کرنی ہم نے, ان سے بھی بات کرنی. جی آپ ادھر آئیں, ذرا سامنے آ جائیں, سامنے آ جائیں, ذرا یہ لے لیں تاکہ آپ کا بھی سب کا کمنٹ جو ہے وہ پورا ہو جائے. جی یوتھ جو ہے نا جی, وہ دنیا یوتھ جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی 63% یوتھ ہے, اور اس میں سے 12-15% جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہاں کی جو یوتھ کی یونین ہے ان کے صدر بھی ہیں, تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ یوتھ ہونے کے ناطے کیا کہتے ہیں, کیا مشورہ کیا دیتے ہیں, اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہندوستان والوں کو, اپنے پاکستان والوں کو, کہ اس سے گریز کیا جائے. یہ جنگ نارمل جنگ نہیں ہوگی, اربوں لوگ اس خطے میں رہتے ہیں. جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ جنگ ہونی چاہیے نہیں چاہیے, سب سے پہلے تو جنگ نہیں ہونی چاہیے, ایک امن کا پیغام ہونا چاہیے. لیکن اگر انڈیا چاہتا ہے کہ جنگ ہو تو ہم تیار ہیں. ہمارا تو اس مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو سچ جواب دینا چاہیے, اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ موت کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں. اپنے ملک کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ایک چیز یہاں پر جو سب کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کی رات بڑی اہم رات بتائی جا رہی ہے. ہندوستان کی ایک بڑی تعداد, ایک بڑی فوج جو ہے وہ اس وقت جو ہے مختلف بارڈرز پر ہیں, اور بڑی ہی کشیدگی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بھارت نے جو کچھ رافیل طیارے ہیں وہ پٹیالہ سے اڑتے ہیں, اور وہ جب پاکستان سرحدوں کے نزدیک آتے ہیں تو وہاں پر ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, اور پاکستانی طیارے جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں وہ آپ سن چکے ہیں, یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. تو آج کی رات بتایا جا رہا ہے کہ کافی ٹینس والی رات ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کا ذکر کرتا چلوں,
ایک بنگلہ دیش ایک جنرل ہیں سابق جو کہ بنگلہ دیشی فوج میں سروس کر چکے ہیں, جنرل فضل الرحمان نام ان کا بتایا جا رہا ہے, اور اس وقت وہ حکومتی موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں ایک بڑے اہم عہدے پر ہیں, حکومت ان کی جو باتیں ہیں وہ سنتی بھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے بھارت, تو بنگلہ دیش کو یہ چاہیے کہ یہ جو ان کی 7 اسٹیٹ ہیں جن کو وہ نیک آف چکنز کہتے ہیں, کہ گردن ہے وہ ہندوستان کی, تو بنگلہ دیش کو چاہیے کہ وہ جو یہ 7 ریاستیں ہیں اس پر قبضہ کر لے, کیونکہ ہندوستان اگر پاکستان کے ساتھ مصروف ہوگا تو ادھر سے بنگلہ دیش جو ہے وہ چڑھائی کرے گا. اور ان 7 ریاستوں میں کچھ ریاستیں ایسی بھی جہاں پر بڑی دیر سے ایک شورش ہے کہ وہ ہندوستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے اور بنگلہ دیش اس طرف جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں بھارت کے لیے کافی مشکل پیدا ہو جائے گی. دوسری طرف جو چائنا ہے وہ بھی پاکستان کی حمایت کر چکا ہے, جیسا کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ, آپ پاؤز کر لیں. میں کہہ رہا تھا کہ جو چائنا ہے وہ پاکستان کی حمایت کا اعلان کر چکا ہے, سفارتی سطح پر یہ بڑی کامیابی ہے. ترکی کے صدر جو ہیں وہ بھی یہ بات باور کروا چکے ہیں ہندوستان کو کہ جو یہ خطہ ہے اس خطے کا امن خطرے میں نہ ڈالیں. پاکستان اگر یہ آفر کر رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آ جائیں, اقوام متحدہ میں چلا جائیں یا پھر آپ دنیا کے کچھ ممالک ہیں ان سے انکوائری کروا لیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور پاکستان کا یہ جو موقف ہے یہ اتنا تگڑا موقف ہے, ورنہ ہوتا کیا تھا, اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو پوری دنیا سے پاکستان پر بیانات کی ایک بوچھاڑ ہو جاتی تھی. لیکن پہلی دفعہ یہ ہے کہ کل پرسوں رات کو جب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون آیا تو انہوں نے پاکستان سے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, اور ذمہ دار ملک جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ انکوائری کروا لینی چاہیے تو ہندوستان کو بھی اس پہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ہندوستان کو اس علاقے کا خطرہ جو امن ہے وہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو میرے خیال میں سفارتی طور پر یہ پاکستان کی بہت بڑی بات ہے. جہاں تک بیانیے کی بات ہے تو ہندوستانی میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جو اچھل کود کے نام پر کر رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور پاکستان کی طرف سے آج کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں جو اس وقت بڑی وائرل ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو وزارت اطلاعات ہے انہوں نے ہندوستان میں کچھ ایسی ویب سائٹ جو ہے وہاں پر پاکستان کا جو ترانہ ہے, جو ابھی ریسنٹلی ایک ترانہ جو پاکستان کی طرف سے ہمیشہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, وہ وہاں پہ پورے ہندوستان میں مختلف ایڈ کے ذریعے پلے کروانا شروع کر دیا ہے. تو پاکستان جو وار ہے نا میڈیا کی, یہ جو انفارمیشن کی وار ہے, یہ تو کافی حد تک جیتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اگر آج کی رات خدا کرے خیر خیریت سے گزر جائے, ہم پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل ہمارے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جیسا میں آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو موبائل پہ سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ سب خیر صلی اللہ, گھر سارے ٹھیک ٹھاک نے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی ماڑی خبر تو نہیں ہے گی. تو ہماری بھی یہ دعا ہے کہ کل جب صبح ہم اٹھیں تو ہمیں کوئی ایسی خبر نہ ملے جس سے ہمارے دل اداس ہوں. یہ سلامت رہے خطہ, یہ سلامت پورے کا پورا خطہ رہے. ہم پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اس خطے کے امن کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم ہندوستان کے ان شہریوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے اور خدا نہ کرے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے. ہم پاکستان کے شہریوں کے لیے, ہم خطے کے باقی ممالک کے لیے یہ وقت ہے کہ تمام ملک اکٹھے ہوں, اپنے بارڈر کھولیں, جنگوں کو چھوڑیں, لڑائیوں کو چھوڑیں, جھگڑے کو چھوڑیں, لوگوں کے مسائل کی طرف چلیں. تو یہی ہماری آج کی دعا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر راجہ صاحب آپ ذرا چل کر اٹھ کر اس سائڈ پہ آ جائیں, چلے جائیں. راجہ صاحب آپ ویڈیو بناتے رہتے وہاں پہ چلے جائیں. اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں سے ہم سب آ جائیں گے تو آپ ایک جو ہے نا ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا لیں گے, اور اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں سب اس میں آ جائیں گے تو ہم لوگ صرف جو ہے نا وہ ایک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا لیں گے. میں تمام دوستوں سے یہ کہوں گا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب, تھینک یو.